मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री प्यारी करते रहें। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यौम विलादत है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 13 रजब को पैदा हुए और इसी महीने की 22 तारीख को अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात है। अगरचे तारीख़ में इख्तिलाफ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर सहाबी और आपकी सोहबत में बैठने वाला दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर साथी और सहाबी के मुतालिक फरमा दिया, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, हर सहाबी से अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह ने हर सहाबी से अपनी रज़ा का ऐलान कर दिया। तो इन दो सहाबा के मुतालिक कुछ गुफ्तगू आप हजरात के सामने होगी कि अल्लाह ने इनको क्या मकाम और मर्तबा और फजीलत अता फरमाई, इनमें अल्लाह ने कैसे प्यार और मोहब्बत रखा था और इनके अंदर अगर कुछ इख्तिलाफ हुआ है वो किस बिना पर हुआ और हमें उसमें क्या मौक़िफ़ रखना चाहिए, हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए, अहले सुन्नत वल जमात क्या फरमाते हैं। हम सब जानते हैं कि सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले बैत में से है, अल्लाह के नबी के चचा के बेटे हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद हैं और बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जब कुरान की आयत नाज़िल हुई ना, मुबाहले की आयत मुबाहला, फ़क़ुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, तो अल्लाह के नबी ने हसन हुसैन, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली को बुलाया और अपनी चादर के नीचे कर लिया। फरमाया ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे घर वाले हैं। तो अल्लाह ने सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो मकाम और मर्तबा नसीब फरमाया। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाया करते थे कि अहादीस में सारे सहाबा के फ़ज़ाइल हैं, हर सहाबी की मखसूस फ़ज़ाइल भी हैं। फरमाया सबसे ज़्यादा फ़ज़ाइल अहादीस में अगर बयान हुए हैं तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बयान हुआ कि अल्लाह ने इन्हें वो मकाम और मर्तबा नसीब फरमाया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कोई अबू तुराब कहता, आपका लक़ब था, आपने अपना नाम ही रख लिया अबू तुराब, तो आप इस नाम से बड़े खुश होते थे। एक दिन रावी कहते हैं कि मैंने पूछा कि आप अबू तुराब नाम से बड़े खुश होते हैं, इसका पस मंज़र क्या है, इसकी वजह क्या है। मुस्लिम शरीफ की रवायत है। तो हज़रत अली बताने लगे कि एक दिन सरवर कायनात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के घर तशरीफ़ लाए, तो मैं घर में नहीं था। तो आपने पूछा अली किधर है, तो हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया कि वो मुझसे कुछ खिफा होकर हमारे दरमियान कुछ बात हो गई थी, घर से चले गए और कैलूला यानी दोपहर का आराम भी घर में नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को भेजा कि अली को तलाश करो, वो किधर है। तो उसने आकर बताया कि हज़रत अली मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है और आराम कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए मस्जिद नबवी में
تو کپڑا ہٹا ہوا تھا آپ کے جسم مبارک سے، مٹی لگی ہوئی تھی جسم مبارک، تو آپ عربی میں مٹی کو کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بیدار فرمایا اور یوں پکارا، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو، اے مٹی والے اٹھو۔ تو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو اتنے محبوب اور اتنے اچھے لگے کہ میرے محبوب نے مجھے ابو تراب کہا ہے۔ آپ سے والہانہ عشق اور محبت تھی صحابہ کی، پھر حضرت علی کی محبت کے کیا کہنے۔ فرمایا اس لیے چونکہ میرے نبی کی زبان سے میرے لیے یہ جملے نکلے تھے، اس لیے کوئی مجھے ابو تراب کہتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میری محبوب نے مجھے ابو تراب کہا تھا۔ یہ صحابہ کا عشق اور محبت تھی کہ زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملوں کو اپنے لیے سعادت، نیک بختی سمجھتے تھے، اور اللہ کے نبی کی پسند کو اپنی پسند قرار دیتے تھے اور سمجھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن، لیکن ابو ہریرہ کے نام سے کوئی واقف نہیں، سب ابو ہریرہ جانتے، ابو ہریرہ۔ حالانکہ ابو ہریرہ آپ کا لقب ہے، نام نہیں ہے۔ بلیوں سے پیار کرتے تھے، بلیاں آپ کے پاس رہتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو فرمایا اے ابو ہریرہ، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، اے بلیوں والے۔ جیسے ابو کا معنی عربی میں باپ آتا ہے، اسی طرح والا بھی آتا ہے، اے بلیوں والے۔ بس ایسا جملہ پسند آیا حضرت ابو ہریرہ کو تو اپنا نام ہی ابو ہریرہ رکھ لیا۔ کیوں؟ زبان نبوت سے نکلے ہوئے جملے تھے۔ یہ صحابہ کی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صحابہ کے لیے کچھ گفتگو فرماتے، کوئی زبان مبارک سے جملے ارشاد فرماتے تو صحابہ اسے پسند فرماتے۔ تو اس لیے حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے کوئی ابو تراب کہتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اس لیے یہ ابو تراب میرے لیے میرے نبی نے لفظ بولا تھا، یہ نام میرے لیے میرے نبی نے استعمال فرمایا۔ تو اللہ کے نبی کی محبت حضرت علی کے ساتھ اور حضرت علی کی محبت اللہ کے نبی کے ساتھ ایک مثالی محبت تھی۔ خیبر کے موقع پہ جب غزوہ خیبر ہو رہا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبح کو میں جہاد کا جھنڈا اس شخص کے حوالے کروں گا جو شخص اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ بڑے قیمتی جملے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث کے بڑی قیمتی جملے ہیں۔ فرمایا صبح جھنڈا اس کے حوالے کروں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ آگے والے جملے بڑے قیمتی ہیں کہ اللہ بھی اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو ہر صحابی انتظار میں تھا، صحابہ اکٹھے ہو گئے اللہ کے نبی کے پاس کہ آج جھنڈا کس کے حوالے ہوتا ہے۔ ہر صحابی منتظر تھا کہ یہ سعادت مجھے ملے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرت علی کی قسمت کا ستارہ طلوع ہوا، صحابہ منتظر ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی کدھر ہے؟ علی کدھر ہے؟ تو حضرت علی تشریف لائے، بتایا گیا کہ حضرت علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ یا رسول میری آنکھوں میں تکلیف ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک آنکھ میں داخل فرمایا اور ہاتھ پھیرا، آنکھ ایسے درست ہو گئی جیسے تکلیف ہے ہی نہیں تھی۔ میرے نبی کے ہاتھ مبارک میں، میرے نبی کے لعاب میں اللہ نے شفا رکھی۔ تو حضرت علی کو جھنڈا دیا گیا۔ حضرت علی فرمانے لگے یا رسول اللہ میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک وہ لوگ ہماری طرح نہیں ہو جاتے،
جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھتے اس وقت تک میں ان سے قتال کرتا رہوں گا، لڑتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی نرمی سے کام کرنا، سب سے پہلے جا کر انہیں اسلام کی دعوت دینا، انہیں اللہ کے حقوق بتانا، اگر بغیر جنگ کے وہ قبول کر لیں تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے کہ ایک بندہ تیرے ذریعے ہدایت پہ آ جائے، ایک بندہ راہ راست پہ آ جائے، ایک بندہ اللہ سے مل جائے، ایک بندہ ہدایت پہ آ جائے، تیرے لیے سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ تو پہلے اسلام کی دعوت دینا، اگر قبول نہیں کریں گے پھر قتال ہے، پھر جہاد ہے، پھر تلوار ہے، پھر حضرت علی کی تلوار فیصلہ کرے گی۔ تو کیا اعزاز دربار رسالت سے حاصل کیے، کتنے انعامات حاصل کیے، اور اللہ کے نبی نے حضرت علی کے لیے کس قدر فضائل بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی سفر میں حضرت علی بھی ساتھ ہے، صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ ایک جگہ آئی جسے غدیر خم کہا جاتا تھا، تو آپس میں گھروں میں جیسے آپس میں رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے، صحابہ بھی کہ آپس میں کبھی کبھی اختلاف ہو جاتا تھا، تو اللہ کے نبی پھر ایسی گفتگو فرماتے تھے صحابہ کے دل جڑ جاتے تھے، ہر چیز دور ہو جاتی تھی، ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں حاصل تھی۔ تو رائے میں تو ہر جگہ اختلاف ہو سکتا ہے، کچھ اختلاف ہوا صحابہ کا، تو اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ حضرت علی کے ساتھ کچھ صحابہ کا آپس میں کسی بات پہ اختلاف ہے، تو آپ نے اسی مقام پہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، حضرت علی کا مقام بیان فرمایا صحابہ کے سامنے، صحابہ کے دل صاف ہو گئے۔ حضرت عمر خاص طور پہ اللہ کے نبی کے خطبے کے بعد حضرت علی کے پاس آئے کہ علی، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے تجھے اپنا دوست کہا، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ جس کا میں، مولا کا معنی، مولا کے کئی معنی ہیں عربی کے اندر، مولا کے کئی معنی ہیں، ان معنوں میں یہاں پہ جو معنی ہے وہ ہے دوست، کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ یعنی بتانا یہ چاہتے تھے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے پیار کرے، جو مجھے محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی محبوب رکھے۔ صحابہ کے دل صاف ہو گئے۔ تو من کنت مولا فعلی مولا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی محبت صحابہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ میرے سے جس کی محبت علی سے بھی اس کی محبت۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی پہاڑ پہ تشریف فرما تھے، آپ وہ حرکت میں آیا نا تو اللہ کے نبی نے اس کے اوپر پاؤں لگایا اور فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے حضرت علی بھی آپ کے ساتھ، تیرے اوپر یا تو نبی ہے یا صدیق ہے یا کوئی شہید ہے، تو کیوں حرکت میں آتا ہے؟ تو اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ فضیلت ایسی عطا فرمائی، بعض فضیلتیں جو کسی کو نہیں ملی، بعض مقام کسی کو نہیں ملے، جو صرف مخصوص طور پہ ہر صحابی کی خصوصیات تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص ہی خصوصیات تھیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی سے فرمایا تھا، حضرت فاطمہ سے، کہ میرے خاندان میں مجھے جو محبوب تھا، مجھے جو اچھا لگا، مجھے جو پسند تھا، اے فاطمہ میں نے تیرا نکاح اس سے کیا ہے۔ کیونکہ حضرت فاطمہ کے نکاح کے لیے اور صحابہ بھی تشریف لائے تھے، آپ نے حضرت علی کا انتخاب فرمایا اور فرمایا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک، تجھے نبی کی بیٹی مبارک۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو فضائل کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، بہادری کے اعتبار سے، جرأت کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، بلندی کے اعتبار سے بڑے مقام نصیب فرمائے، بڑے اوصاف نصیب فرمائے، بڑے مرتبے نصیب فرمائے کہ آج بھی دنیا حضرت علی کے تذکروں سے اپنے ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ آج بھی حضرت علی کے تذکرے سے لوگوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی حضرت علی سے محبت تھی۔ آپ ایک انصاری عورت کے گھر تشریف فرما تھے، تو کھانا تیار ہو رہا تھا، دعوت تھی، تو
آپ نے فرمایا کہ ابھی جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے. لوگ انتظار کرنے لگے کون داخل ہوتا ہے گھر میں؟ تو حضرت ابو بکر داخل ہوئے. تو لوگوں نے مبارکباد دی کہ دربار رسالت سے آپ کو خوشخبری ملی ہے. پھر فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا وہ بھی جنتی ہے. تو حضرت عمر داخل ہو گئے. لوگوں نے مبارکباد دی. راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سر اونچا کر کے دیکھ رہے تھے. پھر تیسری مرتبہ فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا وہ بھی جنتی ہے. تو اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ ابھی جو داخل ہوں تو وہ حضرت علی داخل ہوں. آپ کی خواہش تھی اور آپ نے دعا کی یا اللہ ابھی داخل ہونے والے شخص کو علی بنا دے. یا اللہ ابھی داخل ہونے والے شخص کو کیا بنا دے؟ علی بنا دے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا حضرت علی داخل ہو. اللہ کے نبی کی خواہش عرش کے رب کے فیصلے. تو حضرت علی داخل ہوئے. فرمایا یہ بھی جنتی. سب نے مبارکباد دی حضرت علی کو جنتی ہونے کی. تو کس قدر یہ عظیم الشان جماعت تھی جن کو دنیا کے اندر بھی جنت کی بشارتیں ملی. جنت کی بشارتیں ملنے کے باوجود یہ صحابہ، یہ اہل بیت، یہ خاندان رسول پھر بھی اللہ کے دین کے نام پر مٹ گئے، مر گئے، لٹک گئے، جانیں قربان کر دیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑا. آج کسی کو کہہ دیا ہے تو جنتی ہے، وہ کہتا چلو پہلا کام تجھے کرتے ہیں، نماز تو چھٹی ہو گئی، چلو جی نماز تو فارغ، سہولت مل گئی کیونکہ میں ہوں جنتی بن گیا تو ہوں نماز کی ضرورت ہی کوئی نہیں. پہلا کام تو یہ ہوا. اللہ اکبر. یہ صحابہ جنت کی خوشخبریاں پانے کے باوجود ایک نماز کے موت کے وقت بھی نماز کا خیال رہتا تھا. میدان کربلا میں حضرت حسین کو نماز کی فکر پڑی ہوئی تھی. تلواروں کے سائے میں حضرت حسین نے نماز عشق ادا کی ہے، اللہ کو عشق کا سجدہ کیا ہے. اس قدر یہ لوگ اللہ سے محبت کرنے والے تھے. جنتی نوجوانوں کے سردار سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین. جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں کون؟ حضرت حسن اور حضرت حسین. لیکن اپنے اللہ کو نہیں بھولے، اپنے نانا کے دین کو نہیں بھولے، زندگی پر شریعت پر عمل کیا، دین پر عمل کیا، نبی کی بات پر عمل کیا، اللہ کے نبی کے دین اور شریعت کو نہیں چھوڑا. آج کسی کو چند کوئی اچھا خواب آ جائے وہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے، کہتا میں پیر بن گیا، میں بزرگ بن گیا. کیوں؟ مجھے بشارت ہوئی ہے، مجھے بڑا خواب آیا، مجھے سرکار پاک کی زیارت ہو گئی ہے. وہ تو ہوا. یہ جنت کی خوشخبریاں پا رہے ہیں کس سے؟ دربار رسالت سے. دربار رسالت سے، قرآن سے جنت کی خوشخبریاں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے اہل بیت سے محبت کرنا. ہمارے ایمان کا حصہ ہے حضرت علی سے محبت کرنا. ہمارے ایمان کا حصہ ہے حضرت حسن اور حسین سے محبت کرنا. ہمارے ایمان کا حصہ ہے حضرت فاطمہ سے محبت کرنا. ہمارے ایمان کا حصہ ہے نبی کے ہر صحابی سے محبت کرنا. ہر صحابی جنتی جنتی. قرآن کا اعلان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی. 23 رجب اس مہینے کی 23 تاریخ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے. اور میں نے شروع میں عرض کیا اسی طرح جلیل القدر صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے کی 22 یا 26، بعض علماء کے نزدیک 22 تاریخ کو ترجیح حاصل ہے کہ اس مہینے کی 22 تاریخ کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے. 2 صحابہ، ایک کی ولادت اور ایک کی وفات. اللہ نے انہیں بھی بڑا مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا. اللہ کے نبی نے دعا کی اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا دے اور مہدی بھی بنا دے، اس کو ہدایت بھی دے اور اس کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے. اور اللہ کے نبی کے کاتب وحی تھے، وحی نازل ہوتی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ لکھا کرتے تھے. 64 لاکھ
مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرانے والا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ میں جہاد کرے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سب سے پہلے قسطنطنیہ میں لشکر روانہ کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلے بحری جہاد جو کرے گا اس کے لیے بھی میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سب سے پہلے سمندری جہاد میں لشکر روانہ کرنے والا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ صحابہ کی آپس میں تذکرے، آپس میں محبتیں تھیں۔ کوئی اختلاف ہوا وہ رائے کی بنیاد پہ ہوا، رائے کی بنیاد پہ ہوا۔ ہمیں کسی صحابی سے کے بارے میں تان کرنا، کسی صحابے کے بارے میں نفرت کرنا ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے، تمام اہل سنت کی کتب بھری پڑی ہیں کہ تمام صحابہ سے محبت کرنا ایمان والوں کے لیے لازمی حصہ ہے۔ فرمایا عبادت کرتے کرتے تم دنیا سے چلے گئے، ایک صحابی کا بغض لے کر جائے، فرمایا سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری جماعت، میرے ساتھی، میرے صحابہ یہ اللہ کے منتخب کردہ ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اللہ نے انہیں میری صحبت میں بھیجا اور میرے چہرے کا دیدار نصیب فرمایا ہے۔ جس نے بھی ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا وہ صحابی ہے، اور صحابی کے بارے میں اللہ کے قرآن کا اعلان ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ اس لیے صحابہ کا، حضرت علی کا، حضرت معاویہ کا، حضرت عائشہ کا، حضرت معاویہ کا، حضرت علی کا، آپس میں صحابہ کا کبھی کبھار آپس میں اختلاف ہوا وہ رائے کی بنیاد پر تھا۔ ایک کی رائے یہ ہے، ایک کی رائے یہ ہے، دلیل اس کے پاس بھی ہے، دلیل اس کے پاس بھی ہے، دلیل دونوں کے پاس ہے، دونوں اپنی دلائل کی بنیاد کے بنا پر حق پر ہیں۔ کسی کو غلط کہنے کی کسی امتی کے لیے جواز ثابت نہیں ہوتا۔ میں مثال دیتا ہوں، اللہ کے نبی کی زندگی میں واقعات ہوئے، صحابہ کی، ایک صحابہ کی جماعت کی رائے اور تھی، دوسرے صحابہ کی جماعت کی رائے اور تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ واقعہ آتا ہے حدیث میں، اللہ کے نبی نے صحابہ کے ایک لشکر روانہ فرمایا، ایک جماعت روانہ فرمائی، فرمایا تم نے نماز عصر جا کر تبوک میں پڑھنی ہے، تم نے نماز عصر جا کے تبوک میں پڑھنی ہے۔ تو رستے میں جا رہے تھے، نماز عصر کا ٹائم ختم ہونے کے قریب ہو گئے۔ اب ایک صحابہ کی جماعت کہتی ہے کہ ہم تو تبوک میں ہی پڑھیں گے۔ کیوں بھائی، دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تبوک میں عصر کی نماز پڑھنی ہے، تو ہم تو تبوک میں نماز پڑھیں گے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہم تو اس پر عمل کریں گے، چاہے نماز قضا ہو جائے وہاں جا کے قضا پڑھیں گے ہم۔ ایک صحابہ کی جماعت کہنے لگی کہ نہیں، اللہ کے نبی کے کہنے کا مقصد تھا کہ تم اس وقت تک وہاں پہنچ جاؤ گے، تو اس لیے وہاں جا کر عصر کی نماز پڑھ لینا، کیونکہ ہم پہنچ نہیں پائے، اب ہمیں ادھر ہی پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ جب ہم وہاں پہنچیں گے سورج غروب ہو جائے گا، نماز کا ٹائم ہی ختم ہو جائے گا۔ آپس میں صحابہ کی دو جماعتیں تقسیم ہو گئیں۔ ایک صحابہ کی جماعت نے نماز پڑھ لی، انہوں نے اس بنیاد پہ پڑھ لی، دلیل ان کے پاس بھی ہے، اور دوسری جماعت صحابہ کی جماعت نے نماز تبوک میں جا کے پڑھی، دلیل ان کے پاس بھی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دونوں صحابہ کی جماعت کا تذکرہ ہوا کہ یوں معاملہ دونوں کے درمیان ہو گیا، تو آپ نے فرمایا دونوں نے ہی درست کیا ہے، دونوں نے ٹھیک کیا ہے۔ تو رائے میں اختلاف ہو جانا کوئی برا کام نہیں ہے۔ حضرت علی، حضرت معاویہ کا اگر اختلاف ہوا وہ رائے کی بنیاد پر تھا، بغض نہیں تھی، نفرت نہیں تھی، کینہ نہیں تھا، حسد نہیں تھا، دشمنی نہیں تھی۔ ایک روم کے بادشاہ نے خط لکھا حضرت معاویہ کو کہ اگر میری ضرورت ہے، میرا لشکر بھی آپ کے ساتھ ہے، تو ہم حضرت علی کے خلاف آپ کے ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ حضرت معاویہ کا جواب سنیے، فرمایا تو یہ بات کرتا ہے، اگر تو نے ایک قدم بھی حضرت علی کی طرف اٹھایا تو سب سے پہلا مجاہد حضرت علی کے لشکر کا معاویہ ہوگا جو تیرے خلاف لڑے گا۔ صحابہ کی آپس میں محبت کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ اگر آج صحابہ کے اوپر یہ الزام لگا دیا جائے کہ آپس میں نفرتیں تھیں، پھر قرآن جھوٹا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے رحماء
بینہم، یہ آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں، تو پھر قرآن کو جھوٹا کرو گے؟ اس لیے اہل سنت کا نظریہ ہے کہ صحابہ میں اختلاف صرف رائے کی بنیاد پر، گھر میں اختلاف نہیں ہو جاتا میاں بیوی میں، باپ بیٹے میں اختلاف نہیں ہو جاتا، باپ کی یہ رائے ہے بھائی کی یہ رائے ہے، صحابہ صحابیات کا آپس میں اختلاف، رائے میں اختلاف۔ اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ حضرت علی ہوں ان سے بھی محبت، حضرت امیر معاویہ ہوں ان سے بھی محبت، حضرت ابو بکر ہوں ان سے بھی محبت، حضرت علی ہوں، حضرت عمر ہوں، ہر صحابی سے محبت اہل سنت والجماعت کا شیوا ہے، اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے۔ کسی صحابی کے اوپر آج میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں بڑے بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں، ہر شخص کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہے، اور ہر فتنہ جو اپنے نظریات، اپنے باطل عقائد امت میں پھیلانا چاہتا ہے، ایمان کو تباہ کرنا چاہتا ہے، وہ اپنا ایک چینل بناتا ہے اور من گھڑت باتیں نکال کر، صحابہ کے آپس کے اختلاف کے واقعات نکال کر امت میں اس کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اور امت کا رشتہ صحابہ سے توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر امت کا رشتہ صحابہ کی مقدس جماعت سے ٹوٹ گیا تو دین سے رشتہ ٹوٹ گیا، نبی سے رشتہ ٹوٹ گیا، گنبد خضرا سے رشتہ ٹوٹ گیا، ہزاروں حدیثوں سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ مجھے بتاؤ کہ قرآن ہمیں کس نے دیا ہے؟ آپ سے کہ پوچھے یہ قرآن ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمارے اوپر وحی تو نازل نہیں ہوئی۔ قرآن کس نے بتایا یہ قرآن ہے؟ کس نے بتایا یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے؟ کس نے بتایا یہ دین ہے؟ کس نے بتایا یہ شریعت ہے؟ کس نے بتایا فلاں عمل اللہ کے نبی نے یوں کیا؟ کس نے بتایا نماز تم نے کیسے پڑھنی ہے؟ پوری دنیا میں کون پھیلے؟ صحابہ پھیلے۔ پاکستان کے اندر 23 صحابہ اکرام کی قبریں موجود ہیں جو اعداد و شمار میں آئی ہیں۔ پاکستان میں 23 کے قریب صحابہ اکرام کی قبریں موجود ہیں۔ وہ پیسے کمانے نہیں آئے تھے، وہ ڈالر کمانے نہیں آئے تھے، وہ صرف اللہ کے نبی کا دین پھیلانے آئے تھے، وہ کلمہ پہنچانے آئے تھے، وہ شریعت پہنچانے آئے تھے، کیونکہ میرے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,24,000 صحابہ کی جماعت کے سامنے اعلان کیا تھا کہ مجھے بتاؤ کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا اب غائبین تک پہنچانا تمہارا کام ہے، میں نے تم تک پہنچایا، غائبین تک پہنچانا تمہارا کام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا میرا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا۔ آج پوری دنیا میں کلمہ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ دریا نہیں چھوڑے، جنگل نہیں چھوڑے، بستیاں ملک کے ملک نہیں چھوڑے، میرے نبی کا کلمہ پہنچ رہا ہے۔ اور کس نے پہنچایا؟ کون سا ملک خالی ہے صحابہ کی قبروں سے؟ جنت البقیع کے اندر تو صرف 10,000 صحابہ اکرام آرام فرما ہیں تاریخ کے مطابق، باقی کدھر گئے؟ یہ اللہ کے نبی کے دین کا جھنڈا لے کر پوری دنیا میں پہنچ گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں 64 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا، ایسے ایسے لشکر آپ نے روانہ فرمائے، اور آج بھی ان کی تابندہ زندگی، ان کی خوبصورت زندگی، ان کی خوبصورت عمارت کے تذکرے آج بھی ہو رہے ہیں، اور اسلام کا جھنڈا جہاں تک ان کو لہرایا، اور ان کے لیے بہت بڑا اصالہ ثواب جاری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر صحابی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر صحابی سے محبت یہ سمجھے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور کسی قسم کے باتوں میں نہ آئے، کسی قسم کی خرافات میں نہ پڑیں، کسی کے چکر میں نہ آئے۔ جو جتنا مرضی بڑا شخص نظر آئے، اگر اس کی زبان صحابہ کے خلاف اگل رہی ہے، زبان سے غلط بات کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، تان کرتا ہے، اس کو سننا چھوڑ دیں، اس کا رستہ چھوڑ دیں، اس کی گلی چھوڑ دیں، اس کا گھر چھوڑ دیں، اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ میں ہر صحابی سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی حقیقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share